अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की बलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी बंदा ये वीडियो सुने उससे इल्तिजा है कि जब भी कभी आपके पास दुआ की वीडियो आए तो उसको ज़रूर सुना करें और ज़रूर आमीन कहा करें। अगर आप कमेंट में नहीं लिख सकते तो कम से कम दिल में आमीन ज़रूर कह लिया करें। इससे ये होता है कि किसी की भी आमीन अल्लाह अज़्ज़ा वजल को पसंद आ जाए और दुआ कबूल हो जाए तो इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। और ये बड़े मुक़द्दर की बात होती है कि इंसान को आमीन कहने का मौका मिल जाए, किसी दुआ को सुनने का मौका मिल जाए, किसी दुआ पे आमीन कहने का मौका मिल जाए तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात होती है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो सुनना नसीब हो रही है तो इसको पूरा ज़रूर सुनें और ज़रूर आमीन कहें। ये वीडियो जो है ये इसाले सवाब और दुआ के लिए बनाई जा रही है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मरी में मुश्किलात में फंसे हुए हैं मुसलमान, उनके लिए दुआ है करने के लिए। और वो मुसलमान जो इस दुनिया फ़ानी से मरी में वफ़ात पा गए, इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, उनकी रूह के इसाले सवाब को पहुँचाया जाएगा और उनके लिए दुआ की जाएगी। और जितने भी मरहुमीन इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं उनके लिए ये दुआ होगी, और जो ज़िंदा हैं उनके लिए भी होगी। और जो भी ये सुन रहा है, जो नहीं सुन रहा, आप सब के वालिदैन, आप सब के अज़ीज़ व क़ारब जो इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, उन सब के लिए ये वीडियो होगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कसीर तादाद में इसाले सवाब भी पेश किया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखा करें कि देखें, अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी, जो तकलीफ़ आनी है वो आनी ही है, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी की हिफाजत ना करें। अल्लाह पाक ने हमें अक्ल व शऊर भी अता फ़रमाया है और अल्लाह पाक ने हमें जो है ज़हन भी दिया है, तो हमें इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी की हिफाजत खुद करनी है। बाकी जो मौत का वक़्त है वो मुकर्रर है, वो आना ही आना है, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी की हिफाजत ना करें। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो बहुत से लोग मरी में गए तो ये पहले मौसमी सूरत हाल को भी देखना चाहिए। और एक ही गाड़ी में तमाम फैमिली का ट्रैवल करना ये अक्लमंदी का काम नहीं है। अक्लमंदी का मुज़ाहरा करना चाहिए और जब भी सफ़र करें तो कोशिश करनी चाहिए कि मुख्तलिफ़ वेज़ इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि आपके लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, हमारी फैमिलीज़, हमारे बच्चे जो हैं ये हमारा कीमती सरमाया हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक हादसात और बहुत दुखी हादसात मरी में जो पेश आए हैं उनके लिए हमें भी बहुत अफसोस हुआ है और बहुत दुख भी हुआ है। अब मसला ये है कि जब एक वाक़या पेश आ जाता है तो उस पर सिर्फ़ दुख कर देना और उस पर सिर्फ़ दुख का इजहार कर देना यही मसला नहीं है। मसला ये है कि उस वाक़े से हमने क्या सबक सीखा और हमने उस वाक़े से सीख कर अपनी ज़िंदगी में क्या चेंजिंग लाई। तो इसमें इस वाक़या से हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये कि हमने मौत की तैयारी करनी है, कोई पता नहीं है मौत का वक़्त किस वक़्त आ जाए। हंसी खुशी वो खेल रहे थे, वो लोग वहाँ पे वीडियोस बना रहे थे, टिकटॉक बना रहे थे, लेकिन मौत की आगोश ने उन्हें आ लिया। तो इसलिए ये बात हमने ज़हन रखनी है कि मौत किसी वक़्त भी आ सकती है और हमें अपनी मौत की तैयारी हर वक़्त करते रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। तो इसका बेहतरीन ज़रिया अल्लाह अज़्ज़ा वजल और कुरान और सुन्नत से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से अपने रिश्ते को मज़बूत करना है। अब ये दूसरा काम हमने क्या करना है। दूसरा काम ये हमने देखा कि जो है बंदे को अपनी हिफाजती तदाबीर का भी ख्याल रखना होगा। अपनी हिफाजती तदाबीर का अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो इस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं। जब भी आप सफ़र के लिए निकलें तो सबसे पहले सफ़र की दुआ पढ़ें। सफ़र में आप जितने दिन आपने क़याम करना है, अपने खाने पीने, अपनी ज़रूरतमंद की चीज़ें जो हैं वो क़याम से ज़्यादा अपने साथ रखें, ताकि जब भी आप कहीं को मसला पेश आए तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके तो है वो अपनी ज़िंदगी में सहूलत पैदा कर सकें और मुश्किलात का सामना आसानी से कर सकें। अब हम चलते हैं आगे। आगे ये है कि अल्लाह पाक ने हमें तौफ़ीक दी कि हम ज़िंदा हैं और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से अल्लाह पाक ने
خصوصی کرم فرمایا، اور ہم یہ آج جو دعا کا سلسلہ کر رہے ہیں یہ خصوصاً بالخصوص مری میں وفات پانے والے مسلمانوں کے لیے ہے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی مسلمان آپ کے والدین، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے چاہنے والے اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، یہ سب ان کے لیے ہے۔ ایصال ثواب تو زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے ضرور آمین کہیں اور ضرور اس دعا کو سنیں۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ عز و جل سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں معاف فرما دے، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ جو شیطان کی زد میں آ کر ہم سے ہو گئے، اور وہ گناہ جو ہم سے غلطی سے ہو گئے، جس طرح کے بھی گناہ ہیں صغیرہ کبیرہ، ہم ان سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہماری اس توبہ کو قبول و منظور فرمائے۔ توبہ کرنے کے بعد ہم دعا کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جب ہی انسان توبہ کر لیتا ہے تو حدیث مبارکہ کا بھی یہ مفہوم ہے کہ انسان گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج پیدا ہوا، اور جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلی کر دیتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ درود فیملی کی طرف سے اور مری کے جتنے بھی مسلمان اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کے لیے 1 کروڑ درود شریف ہے، اور 100 قرآن مجید ہے، جس میں 1 لاکھ درود ابراہیمی بھی ہے، کلمہ طیبہ بھی ہے 25,000، مختلف تسبیحات ہیں 25,000، استغفار ہے 25,000، آیت کریمہ ہے 25,000، اور درود تنجینہ ہے 1,000، اسی طرح درود غوثیہ ہے، سورۃ الملک ہے 100، سورۃ یاسین ہے 100، اور سورۃ الرحمن ہے 100، سورۃ مزمل ہے 100، اور اس کے علاوہ 10 قرآن پاک ایک اور ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے متفرق پارے ہیں 100 سورۃ الرحمن ہے، 100 سورۃ یاسین ہے، 100 سورۃ القاف ہے، دیگر صورتیں 1000، اذکار 1000، درود شریف مزید 1 کروڑ، اور 5 قرآن مجید مزید، اور 41 سورۃ یاسین، 1000 سورۃ الکوثر، 1000 سورۃ الاخلاص، اور اس کے علاوہ اور بہت سے ذکر و اذکار، اور اس کے علاوہ بہت سا ایصال ثواب جو ہم اکاؤنٹ نہیں کر سکے، یا اکاؤنٹ کرنے میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ پاک وہ معاف فرمائے۔ یہ تمام ایصال ثواب ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند فرمائے، اور آقا کے مقام کو اور زیادہ بلند کرے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یہ تمام ثواب جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اہل و عیال، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے صحابہ اکرام، اور خصوصاً بالخصوص تمام انبیاء اکرام، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر مومن مسلمان مرد اور عورت کی، جتنے بھی اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، جتنے اس دنیا فانی میں آنے ہیں، سب کو، زندہ کو مردہ کو، سب کی روحوں کو یہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں یہ ایصال ثواب قبول و منظور فرمائے، اور جو بھی مسلمان اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں اللہ عز و جل ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اگر وہ قبر میں کسی عذاب میں مبتلا ہیں تو اس ایصال ثواب کے صدقے ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے۔ خصوصاً بالخصوص یہ ایصال ثواب مری میں وفات پانے والے جتنے بھی مسلمان اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کی روحوں کو یہ ایصال ثواب پیش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہت مشکل اور کٹھن وقت ہے، بہت ہی مشکل وقت ہے، ایک ہی گھر کے اتنے افراد کا اس دنیا سے چلے جانا یہ یقیناً بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور صدمے کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے جس کو صدمہ پہنچا ہو، تو ہمیں بھی ان کے لیے خصوصی دعا کرنی چاہیے، اور ان تمام واقعات سے ہمیں سبق بھی سیکھنا ہے، اور ہم نے اپنی موت کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اللہ عز و جل جتنے بھی مسلمان اس وقت مری میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی بھی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، کسی گاڑی میں پریشانی میں، یا کسی بھی پریشانی کی وجہ سے وہاں ہیں، تو اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی سے ان کی خصوصی مدد فرما دے، اللہ پاک ان کی تمام پریشانیاں دور فرما دے، اور وہ خیر و عافیت سے اپنے گھروں کو واپس جائیں، اور ان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ پاک اس کے بدلے ان کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل وہاں ایسے حالات پیدا کر دے کہ وہ مسلمان آسانی کے ساتھ اپنے گھروں کو جا سکیں، اور ان کے گھر والے جو پریشان ہیں اللہ پاک ان کی بھی پریشانی دور فرمائے۔ اللہ پاک یہ جتنا بھی ایصال ثواب ہم تک پہنچا، یہ تمام ایصال ثواب جتنے بھی مسلمان اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، آپ کے والدین، آپ کے عزیز و اقارب، جو بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے اس کے والدین، اس کے عزیز و اقارب، بہن بھائی، چھوٹے بڑے جتنے بھی اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، یہ تمام ایصال ثواب ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ عز و
وجل قبول و منظور فرمائے، اللہ عز و جل ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ عز و جل ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے، اللہ عز و جل ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اللہ عز و جل ان کی قبر کی جتنی بھی منزلیں ہیں آسان فرمائے، اللہ پاک ان کو اپنے خاص شان کے مطابق جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ عز و جل ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے، اللہ عز و جل جو ہم زندہ ہیں ہم سب کو بھی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب خصوصی ان کے لیے دعا کیجیے گا، الحمد شریف پڑھ کے کل شریف پڑھ کے ان کو ضرور اصال ثواب کیجیے گا، اور ایسے مسلمان جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں اور ان کو پیچھے کوئی اصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، انہوں نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی یا ان کے پاس ان کی اولاد ایسی ہے کہ وہ اصال ثواب نہیں کرتی، تو یہ تمام اصال ثواب ان لوگوں کی روحوں کو بھی پیش کرتے ہیں، اللہ عز و جل قبول و منظور فرمائے، خصوصاً بالخصوص یہ تمام اصال ثواب وہ مسلمان جو اس وقت قبر میں کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، قبر میں کسی عذاب میں مبتلا ہیں، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، اللہ عز و جل اس اصال ثواب کے صدقے ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما دے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنا دے، اللہ عز و جل ان کی تمام قبر کی منزلیں آسان فرما دے۔ اور اب ہم زندوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اس تمام اصال ثواب کے وسیلے سے، اللہ پاک جو ویڈیو یہ سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان مناظر کے صدقے، سمندر کے اس پانی کے صدقے، اس ہرے بھرے درختوں کے صدقے، جو بھی زندہ چیزیں اور جو بھی اس دعا کو سن رہے ہیں اور جس ذریعے سے بھی اس دعا کو کسی تک پہنچایا جا رہا ہے، اللہ عز و جل سے عرض ہے، اللہ عز و جل سے التجا ہے کہ وہ ہماری یہ دعا قبول و منظور فرما لے، اور جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ عز و جل ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ عز و جل ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ عز و جل سے دعا ہے، اللہ عز و جل اس بارش کے اس موسم کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان سمندر کے ان پانیوں کے صدقے، یا اللہ عز و جل اس دنیا میں جو بے اولاد ہوتا ہے اس کو بے اولادی کا جو طعنہ ملتا ہے، وہ انسان خون کے آنسو روتا ہے، وہ اس انسان کے دل پہ کیا بیتی ہے، یا اللہ عز و جل تو بہتر جانتا ہے، میرے اللہ عز و جل ان بچیوں کو جن کی اولادیں نہیں ہیں، جو سسکیاں بر بر کر روتی ہیں، ان کی سسکیوں کے صدقے یا اللہ عز و جل تمام بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ عز و جل تمام بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ عز و جل تمام بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ عز و جل بہت سے مسلمان بے روزگار ہیں، بہت سے مسلمان پریشان ہیں، پردیسوں میں مختلف جگہوں پر پھنسے ہوئے ہیں، کچھ کام کے سلسلے میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی کسی پیپرز کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بیرون ملک میں ہیں اور ان کا کوئی ذریعہ اسباب نہیں بن رہا، یا اللہ عز و جل تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے، تیری شان تو بہت اونچی ہے، اپنی شان کے مطابق میرے اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما دے، وہ اپنے گھروں کو جا سکیں، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے سے اچھا روزگار مل جائے، جو پریشان ہیں ان کو پریشانیوں کا حل مل جائے، یا اللہ عز و جل تو اپنی بارگاہ الہی سے بے روزگاروں کو اچھے سے اچھا روزگار عطا فرما دے، یا اللہ عز و جل جو بیمار ہیں، یا اللہ عز و جل بہت سے مسلمان بیمار ہیں، یا اللہ عز و جل تو جانتا ہے کہ محتاجی بہت بری چیز ہے، جب انسان کسی کا محتاج ہو جاتا ہے تو وہ بڑی پریشانی میں پھنس جاتا ہے، یا اللہ عز و جل تو رحیم ہے، تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، تمام مسلمانوں کی جو بھی بیماریاں ہیں ان کی وہ بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ عز و جل دور حاضر میں بہت سی خطرناک بیماریاں نکل چکی ہیں، لیکن میرے اللہ تیری رحمت تو بہت زیادہ ہے، تو اپنی رحمت کے صدقے، اپنے فضل کے صدقے، اپنے کرم کے صدقے، یا اللہ عز و جل جو مسلمان اس وقت بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ عز و جل جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، یا اللہ عز و جل جو بھی کسی بھی حال میں پریشان یا دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہے، یا اللہ عز و جل تو اپنی بارگاہ اقدس سے کرم فرما کے وہ تمام دکھوں سے ان کو نجات عطا فرما دے، یا اللہ عز و جل ہم کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ عز و جل ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ عز و جل ہمارا رشتہ قرآن مجید سے مضبوط کر دے، یا اللہ عز و جل ہماری جو قضا نمازیں ہیں وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ عز و جل ہمیں حقوق العباد کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ عز و جل اپنا خصوصی کرم فرما کے جو جو ہماری دل کی خواہشیں ہیں وہ پوری فرما دے، یا اللہ عز و جل تو دلوں کے حال جانتا ہے، یا اللہ عز و جل تو اپنی عطا سے نواز دے، یا اللہ عز و جل جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرما دے، یا اللہ عز و جل بہت سے لوگ
پریشان ہیں، بہت سی عورتیں پریشان ہیں جن کے شوہر ناراض ہیں اور وہ طلاق تک ان کی بات پہنچی ہوئی ہے۔ یا اللہ عز و جل تو ان کے شوہروں پہ اپنا خاص کرم فرما کے ان کو راضی کر دے۔ یا اللہ عز و جل بچیوں کے گھر بس جائیں میرے اللہ، بہت سی بچیاں رشتوں کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یا اللہ عز و جل اپنا خصوصی کرم فرما دے کہ تمام بچیوں کے رشتوں کی شادیوں کا بندوبست ہو جائے، تمام بچیاں جو ہیں وہ اپنے گھر بسا لیں۔ یا اللہ عز و جل اچھے سے اچھے رشتوں کا بندوبست فرما دے۔ یا اللہ عز و جل اپنا خصوصی کرم فرما دے۔ یا اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل اپنا فضل عطا فرما دے، اپنا رحم عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ تیری عطاعت بہت زیادہ ہے۔ یا اللہ عز و جل ہماری خالی جولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ عز و جل یہ دعا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ عز و جل یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، تمام انبیاء کرام، شہداء کرام، طیبہ تابعین کے وسیلے سے، یا اللہ عز و جل تمام وہ لوگ جن کو تو پسند کرتا ہے، یا اللہ عز و جل ان کے وسیلے سے یہ دعا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ عز و جل جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ایک دفعہ پھر التجا کرتے ہیں کہ مری میں اس وقت جتنے بھی مسلمان پھنسے ہوئے ہیں ان پر اپنا خاص کرم فرما کے، اپنی بارگاہ اقدس سے ان کی مدد فرما کے ان کو خیر و عافیت کے ساتھ ان کے گھروں میں پہنچا دے۔ یا اللہ عز و جل ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ عز و جل ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، تو اپنے بارگاہ اقدس سے بن مانگے عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھیں، کسی مومن کو تکلیف نہ دیں۔ موت دیکھیں آپ کے سر کے اوپر کھڑی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ تو اس دنیا سے وفات پا جائیں اور لوگ کہیں اچھا ہی ہوا مر گیا، جب تک زندہ تھا اس نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ ایسی زندگی گزاریں کہ آپ تو اگر اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو آپ کا نام زندہ رہے، آپ کی اچھی عادتیں زندہ رہیں، آپ کا اخلاق زندہ رہے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے بھی یہ ساری دعا سنی ہم اس کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل یہ دعا اس کے حق میں، اس کے والدین کے حق میں، اس کے بہن بھائیوں کے حق میں، اس کے عزیز و اقارب کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ اسے اپنی بارگاہ الہی سے اتنا عطا فرمائے کہ وہ سنبھال بھی نہ سکے۔ اور ضرور کومنٹس میں آمین کیجئے گا اور اپنی دعاؤں سے بھی نوازیے گا۔ آپ کی کومنٹس کا انشاءاللہ انتظار رہے گا۔ یہ دعا خود بھی سنیے گا، دوسروں کو بھی شیئر کیجیے گا، اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کیجیے گا۔ دن میں ایک نہ ایک ایسی نیکی ضرور کیا کریں جس کا آپ کو پتہ ہو، آپ کے اللہ کو پتہ ہو، یہ نیکی قبر میں آپ کے بہت کام آئے گی۔ درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں، درود شریف اور استغفار آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دے گا۔ اپنے والدین جن کے زندہ ہیں ان کی خوب خدمت کر لیں، والدین کی قدموں میں جنت ہے اس کو حاصل کر لیں، اور جن کے اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں وہ ان کو مزید اور روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور اصالِ ثواب کریں۔ جو وفات پا چکے ہیں ان کو بھی یاد رکھا کریں، ان کو یاد کریں گے تو ہمیں اپنی موت یاد آئے گی، جب ہمیں اپنی موت یاد آئے گی تو پھر ہم اپنی موت کی تیاری بھی کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس دنیا میں رہ کر ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو قبر میں ہمیں روشن نظر آئیں اور ہماری قبر روشن ہو جائے۔ اللہ عز و جل ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ عز و جل ہماری اس ٹوٹی پوٹی التجا کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت اور منظوریت عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو أهله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔